नाजरीन, ये एक बड़ी खबर है। ट्रंप ने अगले 5 दिन तक किसी भी किस्म की जंग करने पर पाबंदी आयद कर दी है। यानी उसने ये कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई हमला नहीं होगा। 36 घंटे पहले यही ट्रंप था जो कह रहा था कि ऑब्लिटरेट कर दो, मिटा दो, ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको ऑब्लिटरेट कर दो, तबाह कर दो। और उसके बाद आज सुबह की बात है, ट्रंप कह रहा है प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस, बड़ी अच्छी बातें हो रही है, बेहतरीन बातचीत हो रही है। ये 36 घंटों में आखिर हुआ क्या? ट्रंप ने 48 घंटे की मोहलत दी थी ईरान को कि बहरे हुर्मुज़ खुल जानी चाहिए, लेकिन इस 36 घंटों के अंदर मिटा दो से बातचीत तक के दरमियान का जो वक्फा है, इसमें क्या हुआ है? और एक और इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर ये, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसने हर तरफ बज क्रिएट कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि मुसाद का एक सीक्रेट प्लान था। प्लान ये था कि जंग शुरू होने के बाद ईरान के अंदर एक मैस रिबिलियन होगी, यानी बड़े पैमाने पे बगावत होगी, गवर्नमेंट को गिराया जाएगा और ये जंग चंद दिनों में बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन कहता है दैट हैजंट हैपेंड, ये नहीं हुआ। तो आज हम दोनों सवालों का जवाब ढूंढेंगे। ट्रंप ने पॉज क्यों किया है और मुसाद का प्लान आखिर काम क्यों नहीं किया? तो आगाज करते हैं। पहले ट्रंप के अनाउंसमेंट को देखते हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स देखिए। ट्रूथ सोशल पे ट्रंप क्या कहता है? लिखता है, आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट that the United States of America and the country of Iran have had over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. मतलब ये कि मैं बहुत खुशी से ये बताना पसंद कर रहा हूं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और बड़ी सैर हासिल प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुई है। मशरक़ वस्ता में हमारी जो दुश्मनी है उसका जो रेजोल्यूशन है, उसका जो हल है, उसके हवाले से बातचीत हुई है। आगे कहता है कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरानियन पावर प्लांट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 5-day पीरियड। मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को, यानी जो जंग का इदारा है, उसको ये हिदायत दी है कि ईरानी पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर किस्म के हमले 5 दिन के लिए रोक दिए जाएं। अब ये स्टेटमेंट ऐसी है कि हर तरफ इसकी धूम मची हुई है, क्योंकि 48 घंटे पहले ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था, हुर्मुज़ खोलो वरना पावर प्लांट्स स्ट्राइक करूंगा। प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस और 5 दिन की मोहलत। लेकिन सवाल ये है कि इस यू टर्न की वजह क्या है? एनालिस्ट थ्रू आउट सोशल मीडिया पर या अपने आर्टिकल्स में इसको यू टर्न बोल रहे हैं। एनालिस्ट हैं शनाका एंसेलम परेरा, उन्होंने एक बड़ा डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिया है इस पे और उन्होंने 6 फैक्टर्स बताए हैं जिनकी वजह से ट्रंप ने ये 5 दिन की जंगबंदी की है। दोस्तों, ये वजूहात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बड़ी आसान लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं क्योंकि इसके पीछे बड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज क्या है? पैसा। पेंटागन ने $200 अरब से ज्यादा का एक सप्लीमेंट फंड मांगा था ट्रंप से और कांग्रेस से। यानी जंग की जो कीमत है वो इतनी ऊपर निकल गई थी कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। 6 दिनों में $11.3 अरब लग चुका। 12 दिनों में $16.5 अरब इस जंग पे खर्चा आ चुका। पर डे कॉस्ट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $1.4 अरब और बढ़ रही है। यानी $1.4 अरब जो पाकिस्तान को कभी कभी ग्रांट में मिलता है, जिससे हम खुशी के शादियाने बजाते हैं, वो एक दिन की जंग का खर्चा है और इसमें इजाफा हो रहा है। कांग्रेस में फंडिंग के लिए जो है वो मुखालिफत पाई जाती है, शायद वोट ही पास ना हो। यानी अगर $200 अरब मांगे जाएं और कांग्रेस से मांगे जाएं तो कांग्रेस उसको पास ही ना करे, ट्रंप की इसमें हजीमत होगी। ये सिंपल मैथ है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो जंग कैसे चलेगी? फिर आता है दूसरा फैक्टर, इन्फ्लेशन, महंगाई। जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, उसने 18 मार्च को शरह सूद इंटरेस्ट रेट वही रखा है 3.5 से 3.75 के दरमियान, 3.5% टू 3.75%। और 2026 की जो महंगाई की पेशगोई है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट, वो 2.4 से बढ़ के 2.7% कर दी गई। ईरान जंग की वजह से जो एनर्जी प्राइसेस हैं, तवानाई की जो फ्यूल, ईंधन वगैरह, वो ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि रेट कट्स डिले होंगे। रेट कट्स डिले, हाउसिंग मार्केट जो है उस पर प्रेशर पड़ेगा, क्रेडिट पे प्रेशर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा। तीसरा फैक्टर, एलाइज, इत्तेहादी
22 ممالک نے ہرمز کوارڈینیشن کے لیے سائن اپ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں گے اور بحر ہرمز کھلوانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن کامبیٹ کے دوران, لڑائی کے دوران کتنے ایسے تھے جو شامل ہوئے؟ کتنوں نے اپنی جنگی جہاز بھیجے؟ کتنوں نے وارشپس بھیجے؟ زیرو. جاپان جو ہے وہ اسٹریٹجک ریزروز ریلیز کر رہا ہے. ساؤتھ کوریا کا جو کاسپی ہے وہ 12% گرا ہے. یورپ کی جو گیس ہے وہ 35% اوپر چلی گئی ہے. گیس کی قیمتوں کی بات کر رہا ہوں. قطر کا LNG آف لائن ہونے کے بعد ایسا ہوا ہے دوستو. ٹرمپ نے رپورٹڈلی نیٹو کو بزدل کہا ہے. جواب میں ایک پریس ریلیز ملتی ہے اس کو کیا کہ الائنس آپ کے اتحادی, ٹرمپ صاحب آپ کے اتحادی آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے آپ کی مدد. جواب دے دیا انہوں نے. چوتھا فیکٹر چپس. یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اچھا چپس کا سے کیا تعلق ہے دوستو؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تائیوان 97% انرجی امپورٹ کرتا ہے. LNG ریزرو صرف 11 دن کی ہیں اس کے پاس. قطر دنیا کا 1/3 ہیلیم سپلائی کرتا ہے. ہیلیم ایک گیس ہوتی ہے. ہیلیم TSMC کو چپ فیبریکیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے. TSMC کون ہے؟ بیسیکلی دنیا کی سب سے بڑی امپورٹنٹ اہم چپ مینوفیکچرر ہے. یہ چپ ہوتی کیا ہے؟ یہ جو آپ کا موبائل فون, آپ کے جو سب چیزیں ہیں, فار ایگزامپل آپ کا موبائل فون ہے, اس کے اندر چپس ڈلتی ہیں نا. جیسے آپ کے کیمرہ میں چپ ڈلتی ہے, ہر چیز میں چپ ڈلتی ہے, چھوٹے چھوٹے سرکٹس والی ہوتی ہے. وہ چپ مینوفیکچر ہوتی ہے. TSMC, نیویڈا, ایپل, AI سسٹم سب TSMC پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ہرمز بند رہے, ہیلیم نہ آئے تو TSMC کی پروڈکشن وہاں پہ افیکٹ ہوگی. یہ صرف ایران کی پرابلم نہیں ہے, یہ گلوبل ٹیک سپلائی چین کی پرابلم ہے. پانچواں فیکٹر دوستو وہ ڈیمیج اسیسمنٹ. IEA چیف جو ہے فتح بیرول ان کا نام ہے, انہوں نے آسٹریلیا میں ایک بیان دیا. وہ کہتے ہیں 40 انرجی کے اثاثے ایسے ہیں جو کہ 9 ممالک میں بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں. 40 انرجی کے اثاثے, جیسے قطر کا جو یہ جو ناردرن گیس فیلڈ ہے یہ انرجی کا اثاثہ ہے نا ایک, اور یہ قطر میں ہے تو وہ بھی اس سے ڈیمیج ہوا, اور باقی بھی اس طرح کے ہیں. گلوبل آئل سپلائی 11 ملین بیرلز پر ڈے پر گر گئی ہے دوستو. یہ کرائسس 1970 کے دونوں آئل شاک سے زیادہ بڑا ہے. فرٹیلائزرز اور ہیلیم کی سپلائی وہ متاثر ہوئی ہے. بیرول نے رپورٹڈلی اس جنگ کو ورسٹ انرجی کرائسس ان ماڈرن ہسٹری کہا ہے. اب آپ یہیں سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کو ٹرمپ کو اب جا کے یاد آئے کہ ارے یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. چھٹا فیکٹر وہ ہے سیاست, پالیٹکس. گیس پرائسز 93% پر گیلن اوپر گئی ہیں. 66% امریکی اس جنگ کو وار آف چوائس کہتے ہیں کہ یہ جنگ کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, اس پنگے میں ہم خود پڑ گئے ہیں. 60% ایسے امریکی ہیں جو اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں, اس کی حمایت نہیں کر رہے. 57% ایسے ہیں جو اس جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط جا رہی ہے, ہمارے حق میں نہیں جا رہی ہے. آگے پھر مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں. سوئنگ سٹیٹس میں ووٹرز ہر ہفتے پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں. $7 کا گیسولین جب وہ لیتے ہیں دوستو, جب وہ $7 کا پیٹرول لیتے ہیں تو وہاں پہ ووٹر کا قتل ہو جاتا ہے, ووٹر آپ سے متنفر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ایران کی طرف سے ایک رسپانس آتا ہے, وہ ذرا دیکھیے, بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایران نے جو رسپانس دیا اس پہ ہم بات کریں گے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی آفیشلز نے رپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ دیر از نو کانٹیکٹ ود ٹرمپ, ناٹ ایون تھرو این انٹرمیڈیٹری. ٹرمپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے ہمارا. اگر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے, ٹرمپ کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہو رہی, اس میں کوئی سالس بھی نہیں ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ کلیم ہے یہاں پہ, Trump backed down after hearing that our targets would be all the power stations in the West Asia. ٹرمپ اس لیے پیچھے ہٹا ہے جب اس نے سنا کہ جو مغربی ایشیا ہے وہاں کے جو پاور پلانٹس ہیں, پاور سٹیشنز ہیں, اب وہ ہمارا ٹارگٹ ہوں گے. سید محمد مرندی ہیں, یہ ایرانین پروفیسر ہیں اور اینالسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ لکھا ہے کہ there are no direct اور انڈائریکٹ ٹاکس taking place with the Trump regime. مطلب ٹرمپ رجیم کے ساتھ نہ کوئی ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے ایوری ویک when markets open Trump makes these kinds of statements to drive down oil prices. Even his 5-day deadline aligns with the closure of the energy market. یعنی ہر ہفتے جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو ٹرمپ ایسی سٹیٹمنٹس دیتا ہے تیل کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے. اس کا 5 دن کا جو ڈیڈ لائن ہے انرجی مارکیٹ کا کلوجر جو ہے وہ اس کے ساتھ الائن ہوتا ہے, کیونکہ ابھی جس نے جو 5 دن کی بات کی ہے, کیوں
کیونکہ آئل پھر اوپر جا رہا تھا. اب 5 دنوں میں وہ دوبارہ تیل کی قیمتوں کو نیچے لائے گا. برندی کا پوائنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ یہ سٹیٹمنٹس مارکیٹس کے لیے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کے لیے نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ اسرائیلی سائٹ سے کیا ریئیکشن آیا ہے, یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یالڈا حکیم, یہ اسکائی نیوز کی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک اسرائیلی سیکیورٹی سورس کو کوٹ کیا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ I would approach this cautiously with a grain of salt. مطلب میں اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے بڑی احتیاط سے اس سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھنے جا رہی ہوں, تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے, تھوڑا شک کی گنجائش رکھوں گی اس میں. وہ کہتی ہیں سورس نے رپورٹڈلی کہا ہے It's early Monday morning in the US, the start of the trading week, markets opened higher largely as expected. And آگے وہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ لکھتی ہیں کہ I wouldn't view this move as a final step. We saw a similar pattern last week. اس موو کو میں فائنل سٹیپ نہیں سمجھوں گی, پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی ہوا تھا. سورس یہ بھی کہتا ہے کہ for now it appears he has bought a few more days roughly into week 4 until the Marines arrive and complete their initial deployment. یہ بہت 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 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوستو, جس کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے. اسرائیلی اسسمنٹ کے مطابق یہ جو پاز آیا ہے یہ ملٹری ڈپلائمنٹ کے لیے ہے, ٹائم خریدنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے ٹروپس, اپنے فوجی مڈل ایسٹ کے اس ایریا میں جہاں پہ ایران ہے وہاں پر اتارے, ایران کے قرق آئلینڈ میں اتار سکے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ اسرائیلی سورس بتا رہا ہے یالدا حکیم کو, اور آخر میں وہ کہتی ہیں the Iranians are already denying it, کہ ایرانی اس کو آلریڈی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم سے تو کوئی بات ہوئی نہیں کسی کی. دوستو اب وہ پارٹ جس کا میں نے اپنے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا, نیو یارک ٹائمز نے 22 مارچ کو ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ پبلش کی ہے. اس کی ہیڈ لائن اسینشلی یہ تھی کہ اسرائیل had a plan to spur a mass rebellion inside Iran, potentially bringing a swift end to the war that hasn't happened. رپورٹ کے مطابق موساد کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انٹینس اسرائیلی اور امریکی ہوائی حملوں کے بعد, سینئر ایرانی لیڈر کے اساسینیٹ ہونے کے بعد جو ہے ہم ایران کے اندر ہنگامے شروع کر دیں گے, ریبیلین شروع ہو جائے گی, لوگ سڑکوں پہ آ جائے گے حکومت کے خلاف, رجیم ڈسٹیبلائز ہو جائے گی, اور یہ انٹرنل کلیپس جنگ کو جلدی ختم کر دے گا. رپورٹ کے مطابق موساد چیف ہیں ڈیوڈ بارنیا, ان کا یہ اسسمنٹ تھا, تجزیہ تھا کہ جو ایئر سٹرائکس ہیں اس کے کچھ دن کے بعد ایران کے اندر میس اپرائزنگ پاسبل ہے, یعنی بڑے پیمانے پہ عوام اٹھ کھڑی ہوگی اپنی ہی رجیم کے خلاف. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوستو, نیو یارک ٹائمز کا اسسمنٹ وہ یہ ہے کہ that hasn't happened, ایسا نہیں ہوا. اور آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں کوئی ایسی میس موبلائزیشن ہم نے خامنائی کی شہادت کے بعد نہیں دیکھی ہے, میس ریبیلین نہیں ہوئی, ایرانین پبلک سڑکوں پہ نہیں آئی ہے, حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ نہیں ہوا ہے. جو سوئفٹ اینڈ ایکسپیکٹ کیا گیا تھا وہ آئے ہی نہیں ہے دوستو. اب اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پلان رپورٹڈلی کیوں کام نہیں ہوا, وجہ کیا ہے آخر. پہلا پوائنٹ ہے ریلنگ ایفیکٹ کہتے ہیں اس کو. وہ کیا ہے, تاریخ میں جب کسی ملک پر ایکسٹرنل اٹیک ہوتا ہے, باہر سے حملہ ہوتا ہے, تو پبلک اکثر حکومت کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. امریکہ کے 9/11 کے بعد بش کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ 90% تک چلی گئی تھی, حالانکہ بش کی اس سے پہلے اپروول ریٹنگ اچھی نہیں تھی. ایکسٹرنل ایگریشن کیا کرتا ہے, وہ اندرونی تقسیم کو وقتی طور پہ ختم کر دیتا ہے, برج کر دیتا ہے. دوسرا پوائنٹ, لیڈرشپ ٹارگیٹنگ کا اپوزٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. آیت اللہ علی خامنائی رپورٹڈلی جو وہ شہید ہوئے 28 فروری کی سٹرائکس میں, علی لارجانی جو ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں رپورٹڈلی. ایکسپیکٹیشن تھی کہ لیڈرشپ کے بغیر کیوس ہوگا وہاں پہ, لیکن اس کے الٹ ہوتا ہے. اب شہادت اسلامک کلچر میں بہت پاورفل کانسیپٹ ہے. لیڈرز کی ڈیتھ غصہ اور بغاوت اور ریزسٹنس کو کریٹ کرتی ہے, کم نہیں کرتی ہے. تیسرا پوائنٹ کیا تھا, سینکشنز ہسٹری, پابندیاں جو لگائی ہوئی تھی ایران کے اوپر پچھلے, ایران نے 40 سے زیادہ سال سے سینکشنز فیس کی ہیں. وہاں کی جو آبادی ہے اس کو نا سختیوں کی عادت ہو گئی ہے, پریشر سے پبلک اٹھ کھڑی ہوگی, یہ ایک ازامپشن تھی. ایرانین کانٹیکسٹ میں رپورٹڈلی یہ غلط ثابت ہوتا ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی سختیاں برداشت کر چکے ہیں, یہ ان کے لیے کچھ نیا نہیں تھا دوستو. چوتھا پوائنٹ تھا انفارمیشن گیپ. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اکثر کیا کرتی ہیں, وہ ڈائسپورا اور اپوزیشن گروپ سے انفارمیشن لیتی ہیں. یعنی ڈائسپورا کسے کہتے ہیں, ایرانی, وہ ایرانی جو امریکہ میں بستے ہیں.
وہ ان سے انفارمیشن لیں گی. اب جو امریکہ میں بسنے والے ایرانی ہیں اکثر ان کے بارے میں دیکھا گیا کہ وہ ایران کی رجیم کو اچھا نہیں سمجھتے, تو ان کو لگا ٹھیک ہے جیسے یہ ہیں ایرانی عوام بھی ویسی ہوگی, اور پھر جو اپوزیشن ہے وہ تو ویسے رجیم کے خلاف ہوتی ہے, اس سے انفارمیشن لیتے ہیں. اب جو کہ ڈائسپورا موسٹلی رجیم کے اگینسٹ ہوتا ہے, اپوزیشن گروپس ان کو صرف چینج چاہیے ہوتا ہے, لیکن یہ آوازیں عام عوام, عام پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہیں. یہ کلاسک انٹیلیجنس فیلئر ہے جس میں آپ وہ سنتے ہو جو آپ سننا چاہتے ہوتے ہو. اب یہاں پہ ایک بڑی پکچر کو دیکھیے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق موساد کی پچھلے کچھ سال کی اسٹریٹجی یہ تھی, سنیے گا, weaken the government until it essentially surrendered to Israeli and American demands using a combination of crippling economic sanctions and operations to assassinate Iranian nuclear scientists and military leaders and sabotage nuclear facilities. مطلب یہ کہ حکومت کو اتنا کمزور کرو کہ وہ اسرائیلی اور امریکن ڈیمانڈز کے سامنے سرنڈر کر دے, پابندیاں, قتل, اساسینیشنز اور سیبوٹاج کے ذریعے. لیکن جب جنگ کی پاسبلٹی بڑھتی ہے, موساد چیف بارنیا نے رپورٹڈلی اپروچ اپنی بدل دی تھی. اپنے ریسورسز جو ہے پلانز دیٹ کوڈ لیڈ ٹو ٹاپلنگ دا گورنمنٹ ان تہران, اس پہ فوکس کیا گیا. یعنی تمام کے تمام جو وسائل تھے وہ پھر اپرائزنگ یا بغاوت کریٹ کرنے پہ نہیں, وہ پھر صرف اور صرف لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے پہ استعمال کیے گئے. ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ملٹری پریشر پلس اساسینیشنز رجیم کولیپس کریں گی. ریئلٹی کیا نکلی؟ جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. ایران نہیں رکا ہے. بحر ہرمز رپورٹڈلی ابھی بھی کلوزڈ ہے ایران کے دشمنوں کے لیے. میس ریبیلین نہیں ہو رہی ہے, سوئفٹ اینڈ نہیں آیا ہے. اب یہاں پہ کچھ ایک انالیسس کرتے ہیں. دیکھیے ٹرمپ کا جو پاز ہے وہ کیوں آیا, ٹرمپ نے یہ وقفہ کیوں دیا. میں دوبارہ آپ کو بتا چکا ہوں, شناکا پریرا کی اسیسمنٹ یہاں پر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈڈ ناٹ ڈسکور ڈپلومیسی, ہی ڈسکورڈ ارتھمیٹک. ٹرمپ نے سفارتکاری کا راستہ نہیں چنا, اس نے بیسیکلی حساب کتاب کیا بیٹھ کے کہ 1.4 ارب ڈالر پر ڈے لگ رہا ہے. 93% گیس کی پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. 60% عوام میں, امریکی عوام مجھے ڈس اپروو کر رہی ہے, میرے اتحادی میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ٹیکس سپلائی چین رسک میں ہے. اوبلیٹریٹ کہنا ایزی ہے, کانسیکوینسز فیس کرنا مشکل ہوتا ہے. ایرانین پاور پلانٹ سٹرائک کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ پریرا کے مطابق جو بحر ہرمز ہے وہ پرماننٹلی سیل ہو جاتی. ایرانین جو ہے وہ اپنی جنگ کا دائرہ پھیلا کے اپنے ارد گرد کے ممالک کو اور پریشان کرتا, اور وہاں پہ جو ہے وہ جو ملٹری کیمپینز ہیں ان کو بڑھاتا. TSMC سپلائی چین کریش ہو سکتی تھی. انفلیشن 3% سے اوپر جا رہی تھی ٹرمپ کے اپنے کانسٹیچوئنسی کے اندر. مڈ ٹرمز اپوزیشن کو جو ہے وہ اور موقع دیتے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن چلا لیتی. 5 دن کا پاز بیسیکلی کنفیشن ہے کہ تھریٹ کے کانسیکوینسز ٹارگٹ سے زیادہ خطرناک تھے. لیکن ایرانی پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو مرندی کہتے ہیں یہ صرف مارکیٹس کے لیے سٹیٹمنٹس ہے, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں بدلا ہے. اسرائیلی سورس کہتا ہے یہ ڈپلائمنٹ کے لیے ٹائم خریدنا ہے, بیسکلی ہم فوجی اتارنے کے لیے وقت خرید لیں. کون صحیح ہے دوستو؟ سوال یہ ہے 5 دن میں اس کا پتہ چلے گا. 5 دن شاید ایک عجیب سی ایمبیگوٹی رہے, شاید ایک ہیجان رہے, شاید ایک کنفیوژن رہے. کرنٹ سٹیٹس یا کرنٹ سٹیٹس کو اگر آپ سمجھو تو ہرمز رپورٹڈلی کلوزڈ ہے فار ہاسٹائل شپنگ اکارڈنگ ٹو ایران. ایرانی اور چائنیز ٹینکرز وہاں سے رپورٹڈلی گزر گئے ہیں. 40 انرجی ایسٹس ہیں 9 ممالک کے اندر جو کہ رپورٹڈلی کہا جا رہا ہے سیویئرلی ڈیمیج ہوئے ہیں. گلوبل آئل سپلائی 11 ملین بیرلز پر آ رہی ہے, ایسا رپورٹ کیا جا رہا ہے دوستو. یہ سب چیزیں اور موساد کا پلان جو ہے یہاں پہ ہمیں خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق. ناظرین یہ صورتحال ہے. اب آپ چونکہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں, ہماری بات کو, ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی رائے بھی کامنٹس میں دیجیے گا. کیا یہ 5 دنوں کا جو پاز ہے, وقفہ ہے, یہ مکمل جنگ بندی کی طرف جائے گا, یا جیسا کہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 دنوں میں ٹرمپ اپنی فوج کو ڈپلوائے کرنے کی تیاری کرے گا اور ایران پر پھر سے چڑھائی ہو سکتی ہے؟ ایران کا جواب رپورٹڈلی کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ بھی بہت میٹر کرتا ہے میرے لیے دوستو. آپ کا شکریہ کہ ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں.
اور اس کا انعام آپ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو فالو بھی کرتے ہیں. اور ہاں، میں ویک میں 3 ٹائمز لائیو بھی آتا ہوں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے. حالات حاضرہ پہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے فیس بک کے سبسکرائبرز کے لیے. اگر آپ میرے ساتھ لائیو سیشنز کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پر ہمارے پیج کو سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے ناظرین. اللہ نگہبان.